الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، फिर हमने कहा था कल कि जो ये किताब है कुरान, यहदी बिहिल्लाहु, ये हिदायत करता है इसके ज़रिए से यहदी बिहिल्लाहु, इसके ज़रिए से अल्लाह हिदायत करता है। किसको? उसको। मैंने इत्तबअ रिज़वानहू, जो चाहता है, जो इत्तिबा करता है अल्लाह ताला की रजामंदी को। सुबुल सलाम, ठीक है, टू द वेज ऑफ पीस। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से उस शख्स को जो अल्लाह ताला की रजामंदी चाहता है उन रास्तों की ओर ले जाता है जो पीस के रास्ते होते हैं। सुबुल सलाम का मतलब होता है पीस के वेज, जो है जो रास्ते पीस के हैं। वो यखरुजुहुम, और उनको निकालते हैं अल्लाह ताला, मिन ज़ुलुमात, ज़ुलुमात डार्कनेस से, इला नूर, नूर की ओर, बिइज़्निही, अपने इज़्न से, अपनी मर्जी से, परमिशन से। व यहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और उन्हें अल्लाह ताला हिदायत करता है सीधे रास्ते की ओर, उनको रहबरी करता है, रहनुमाई करता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कल हम पढ़े थे ना कि जो हदीस में आ गया कि इन अव्वल मा खलक अल्लाहुल कलम, जो पहला चीज़ अल्लाह ने पैदा कर दिया वो कलम था, ठीक है। ये तिरमिज़ी में रिवायत है, अबू दाऊद में रिवायत है। तो मुहद्दिस अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि फल हदीस सहीह बिला रैब व हुवा मिन अल अदिल्लति ज़ाहिरति अला बुतलान अल हदीस अल मशहूर अव्वल मा खलक अल्लाहु नूर, नूर नबीक या जाबिर। वो बोलते हैं कि जो ये हदीस है कि अल्लाह ताला ने पहला जो मखलूक पैदा की वो कलम था, ये इस चीज़ को बातिल करार देता है जो गड़ी गड़ी हदीस है, झूठी हदीस है कि पहला जो चीज़ अल्लाह ने पैदा कर दिया वो आपके नबी का नूर था, ए जाबिर। क्योंकि ये बिल्कुल बातिल हदीस है, ये हदीस हदीस नहीं, ये फैब्रिकेटेड है। यहाँ देखिए आप, है ना, यहाँ पे किताब मुबीन और नूर, इससे मुराद क्या है? कुरान, दोनों से कुरान ही मुराद है, क्योंकि यहाँ पे यहदी भी आ गया, यहदी भी मान ही आ गया, वही बोल रहे थे। उसके बाद लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, बतहकीक कुफ्र कर दिया उन, लक़द कफ़र अल्लज़ीना, बतहकीक कुफ़ार ने कहा, जिन्हें डिसबलीव कर दिया, उन्होंने कहा, क़ालू, उनने ये कहा क्या, कि इन्नल्लाह हुवल मसीह ईसा इब्न मरियम, हुवल मसीह इब्न मरियम, अल्लाह ताला ही कौन है? अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम है, यानी कि जो जीसस सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैरी जो है वही खुदा है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैयन, आप कह दीजिए किसको है पावर अल्लाह के अगेंस्ट? कौन रखता है मिल्कियत, ताकत? अल्लाह ताला के बगैर कौन रखता है ताकत, ठीक है। मिनल्लाहि शैयन इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, अगर रब रब चाहता है कि वो हलाक कर दे मसीह बिन मरियम को, कौन रखता है पावर अगेंस्ट अल्लाह? व उम्महु, और उसकी माँ भी, अगर अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर दे उसे भी, उसकी माँ को भी, कौन रखता है ताकत अल्लाह के अगेंस्ट, जो है पावर रखने का? वमन फिल अर्द जमीअन, और जो कुछ, जो कोई भी ज़मीन के अंदर है, सारों के सारे, कौन रखता है ताकत कि वो अल्लाह के पावर के अगेंस्ट कुछ कर सके, कुछ ताकत रख सके? वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह का ही है जो ज़मीन और आसमान की बादशाहत है, वो बिलोंग करती है अल्लाह ताला को ही। वमा बैनहुमा, और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में भी है, यखलुकु मा यशा, वो पैदा करते हैं अल्लाह ताला, जो चाहता है वो पैदा कर देता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और जो अल्लाह ताला है वो हर चीज़ पर कादिर है। वक़ालतिल यहूदु, ठीक है। इसमें इसने हमें लिखा है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला का तज़किरा करते हुए फरमा दिया है, और अपनी मिल्कियत ताम्मा की, अल्लाह की जो मिल्कियत है, जो बादशाह है, वो बहुत मुकम्मल है ना। तो उसके बारे में इसने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, मकसद ईसाइयों के अकीदे उलूहियत, उलूहियत मसीह का रद्द इब्ताल है, कि जो अकीदे उलूहियत कि वो इबादत का दर्जा देते हैं किसको? मसीह को, ईसा बिन मरियम को, उसका इब्ताल यहाँ पे किया गया, उसको बातिल करार दिया अल्लाह ताला ने। और हज़रत मसीह के आइनुल्लाह होने के कायल पहले तो कुछ ही लोग थे, यानी कि एक ही फ़िरका, याकूबिया का। याकूबिया एक वो फ़िरका था जो बोलते थे सीधे मसीह ही अल्लाह ही है, जीसस इज गॉड, डायरेक्टली सीधे ही आइनुल्लाह है, वही है। ठीक है। लेकिन अब तकरीबन तमाम ईसाई उलूहियत ते मसीह के लिए किसी न किसी अंदाज से कायल है, वो सब अब कायल है इस चीज़ से कि हाँ वही खुदा है।
اتنا شرک ان میں آ گیا. اس لیے مسیحیت میں اب عقید ثلوثیت یا اقانیم الثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. کہ کرسچینٹی میں جو اقانیم ثلاثہ جو پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے ٹرینٹی ثلوثیت، جو میں کہا اقانیم ثلاثہ مطلب ہو گیا وہ تین جو وہ بولتے ہیں جو ٹائم بنایا تھا پچھلی بار، سن گاڈ فادر اینڈ ہول اسپرٹ. تو سن فادر اینڈ ہول اسپرٹ. تو بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الوہیت کی صفات سے منتسب قرار دینا کفر صریح ہے، بالکل کفر ہے. اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار جو ہے دے کر کیا. اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ فائز کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، دعا کرے گا کسی بھی نبی سے، وہ بھی یہ بھی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس فاسد عقیدے سے. فنعوذ باللہ من هذه العقیدة الفاسدہ. اب اس کے بعد اچھا یہاں پہ تھے ہم. وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹے اللہ تعالیٰ کے ہیں. وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، اس کے محبوب ہیں. نہ خود بولتے تھے یہ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. یہودی ٹھیک ہے. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، یہ ایسے پڑھنا ہے. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، آپ فرما دیجئے تو پھر کیوں تمہیں عذاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے سبب سے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو فرام امن دوز سے کریٹڈ، ان میں سے ممن خلق جو اللہ نے پیدا کر دیے. یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. ویعذب من یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کر دیتا ہے. وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین و آسمان کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. کچھ بچتا ہے اب نہیں. وَإِلَيْهِ المصیر، اور اللہ تعالیٰ کی اور ہی لوٹنا ہے ہم سب کو. دیکھیں یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، ہے نا. وہ بولتے تھے عزیر ابن اللہ، یہ بولتے تھے عیسیٰ ابن اللہ. تو اور اپنے آپ کو بھی ابنا اللہ، اللہ کے بیٹے بولتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابنا اللہ، اللہ کے بیٹے. اور اللہ کے محبوب ہے وہ احباؤہ. بس کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی کہ اتباع ابنا اللہ، اللہ کے بیٹوں کے پیروکار ہم ہیں. بعض کی رائے ہے کہ یہ بولتے ہیں نحنو ابنا اللہ، نہیں، نحنو اتباع ابنا اللہ. یہاں پہ جو اتباع و محذوف ہے، میں لکھتا ہوں یہاں پہ. جب باز ٹوٹ گئی ہے میں نہیں لکھ پاتا ہوں، میں پھر بھی لکھوں گا. بہت درد ہو گیا بازو میں اچانک سے. نحن اتباع ابناء اللہ، ہم اتباع کرنے والے ہیں اللہ کے بیٹوں کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کے بیٹوں سے مراد کون ہے؟ عزیر اور مسیح. اللہ جو بولتے تھے عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، کون بولتے تھے؟ یہودی. اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، کون بولتے تھے؟ نصرانی، کرسچنس. تو وہی اسے یہاں پہ لکھا ہے. آپ سمجھ رہے چیز کہ یہاں پہ اصل میں یہ محذوف یہاں پہ اتباع ہے. نحن اتباع ابناء اللہ، ہم فالوورز ہیں چلڈرنز آف اللہ کے. اور چلڈرنز آف اللہ کون ہیں؟ عزیز اور عیسیٰ، عزیر اور عیسیٰ. نعوذ باللہ من غضب اللہ. دونوں مفہوم میں سے کوئی بھی مفہوم انسان لے سکتا ہے، مراد لے سکتا ہے کہ ان سے ان کا تفاخر، کہ کتنا فخر کرتے تھے، اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار کرنا کتنا، ٹھیک ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ایسے تھا یہ. اچھا، اس میں مذکورہ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو، چہیتے ہو، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تم یہ سوچتے ہو نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پکڑے گا وہاں پہ. تم چوزن پیپل آف گاڈ ہو، جیسے یہ مانتے بھی اس ٹائم پہ جوز، وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. اب پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلمان رہے اسلام قبول، فار ایگزامپل لیٹس سے کسی غیر مسلمان نے اسلام قبول کر دیا، ہم کیا بولیں گے؟ اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. حدیث میں آ گئے الاسلام تہدم ما قبلہ، ہے نا. یا حدیث میں آ گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اسلام لانے کے بعد پرانے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بس گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے ایز اف اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے نا. لیکن اگر یہودیوں میں سے کوئی مطلب کوئی اگر غیر یہودی بن گیا یہودی، اس کو وہ عزت نہیں کرتے اتنی جتنی وہ بولتے ہیں جو بائی برتھ یہودی تھا اس کی عزت کی جاتی ہے. اتنا مسئلہ ان میں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بولتے ہیں وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں
سزا کیوں دیتا رہتا ہے؟ اگر تم بولتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پورے محبوب بنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر کیوں تمہیں وہ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسان ہو، اور انہی انسانوں میں سے جو اللہ نے پیدا کر دیا، اسی مخلوق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ اس کا صاف مطلب ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، انسان دعویٰ کرتا ہے کچھ بھی، قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایمان و تقوی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ایمان، تقوی، عمل صالح، اخلاص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد۔ یا اہل الکتاب، اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آ گیا نا، پھر عذاب آ گیا اینڈ پہ کہ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، ٹھیک ہے؟ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے، کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی کہ انسان ہو، تمہاری باپت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں ہوگا؟ تمہاری باپت بھی فیصلہ ویسے ہی ہوگا جیسے دیگر مخلوق کے ساتھ ہوگا، جس کو اللہ چاہے گا عذاب کرے گا، جس کو اللہ چاہے گا مغفرت کر دے گا، آن دا بیس آف اس کے اعمال، اخلاص، نیت، تقوی، یہ سب دیکھا جائے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بتحقیق تمہاری اور آ گیا ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ، جو تمہیں کلیئر کرتا ہے، تمہارے لیے تبیین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضاحت کرتا ہے، صاف صاف تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، علی فترۃ۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کو اس بار کہا تھا اہل الفترہ کس کو بولتے ہیں؟ اہل الفترہ بولتے ہیں ان اشخاص کو جو اس پیریڈ میں تھے جہاں پہ کوئی پروفٹ نہیں آ گیا تھا، جو گیپ رہی تھی بٹوین دا ٹو پروفٹس، تو اس نے بولے کہ انٹرول آفٹر سیسیشن، وہی ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں فترہ، ٹھیک ہے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ فترہ۔ اس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ دھیما ہونا یا سست پڑ جانا، مطلب لٹرل میننگ سست پڑ جانا، دھیما ہو جانا۔ دو نبیوں کے درمیان وقفہ جو ہوتا ہے، دو نبیوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فترہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آرگومنٹ پیش کریں گے، اس میں سے اہل الفترہ کے بارے میں بھی آگے ہے، وہ بولیں گے اے اللہ ہم تک اسلام نہیں پہنچا، تو انہیں ٹیسٹ ہو جائے گا آخرت میں، انہیں کہا جائے گا تم جاؤ جہنم کے اندر، لیکن وہ کیا ہوگی؟ جنت۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو فالو کر دیا، وہ جائیں گی جنت کے اندر۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا کہ اگر وہ دنیا میں ہوتے، کیا وہ میرے کہنے پہ عمل کرتے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یبین لکم، وہ تمہیں کلیئر کرتا ہے، علی فترۃ، اس آفٹر دس انٹرول کے بعد، من الرسل، جو میسنجرز میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے وہ رسول، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، کہ تم یہ نہیں کہنا کل کو کہ ہمارے اور کوئی مطلب خوش خبر کرنے والا آیا نہیں، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بلائی بلائی کہنے والا، ولا نذیر، اور نہ ہی جو ہے برائی سنانے والا یعنی کہ ڈرانے والا، وارنر اللہ کے عذاب سے، بشیر خوش خبر دینے والا اللہ کی رحمت جنت کا۔ تم یہ نہیں بولو کل کو وہ آئے نہیں تھا ہمارے پاس۔ فقد جاءکم بشیر، بتحقیق تمہاری اور آ گیا بشیر و نذیر، اور نذیر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 700 570 یا 600 سال کا جو فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ 570 سال یا جو 600 سال کا جو فاصلہ بیچ میں ہے نا؟ مطلب آسم کب پیدا ہو گئے؟ 572 AD شاید، ہے نا؟ تو یہی 570 سے لے کے 600 سال کا جو فاصلہ ہے، یہ زمانۂ فطرت کہلاتا ہے، اس کو بولتے ہیں زمانۂ فطرت، ہے نا؟ جو مطلب 0 AD کیا ہوتا ہے؟ مطلب جہاں سے یہ آگے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ BC، ہے نا؟ AD، اس کو بولتے ہیں BC یا BCE، بفور کامن ایرا، یا بفور کرائسٹ۔ اب ابھی کیا چل رہا ہے؟ CE، کامن ایرا، یا AD، اینل ڈومنی بولتے ہیں شاید اس کو، تو وہی۔ تو ابھی کیا چل رہا ہے؟ 2025 چل رہا ہے، ہاں۔ دیکھو تو ایسا جلدی نکل رہے ہیں، 26 گھسنے والا ہے۔ اچھا، 572 میں شاید، جتنا مجھے پتا ہے، آپ شاید 570 میں ہی، پتہ نہیں ہے صحیح سے، آپ جو ہے پیدا ہو گئے، تو یہی لگ بھگ 570 سے لے کے 600 سال کا جو فاصلہ بیچ میں آ گیا دو پروفٹس کے بیچ، اس کو بولتے ہیں اہل فترہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولتے ہیں فترہ۔ کیا بولتے ہیں؟ فترہ۔ اہل کتاب کہا جاتا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنے آخری رسول بھیج دیا، اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نذیر پیغمبر آیا نہیں تھا، وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے میں سے بھیجے بنا دیے انبیاء پروفٹس، وجعلکم ملوکا، اور اس نے تم کو بنا دیا بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اس نے تمہیں وہ دیا جو اس نے کسی بھی ایک کو نہیں دیا تھا عالمین میں سے، پورے ورلڈز میں سے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اہل کتاب سے تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے ہیں، جس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ اسلام پہ ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے، نہ کہ بنو اسرائیل سے۔ بنو اسرائیل کیا ہوتا ہے؟ یعقوب کی اولاد، ٹھیک ہے، اور بنو اسماعیل کیا ہوتا ہے؟ اسماعیل کی اولاد۔ آپ سمجھ رہے؟ اصل میں نہیں ہے ویسے ہی، دیکھیے اسی بنو اسرائیل جو ہے وہ اسحاق سے آگے کیسے؟ فار ایگزامپل ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھا اسماعیل، ایک تھا اسحاق۔ اسحاق کے جو بیٹے تھے وہ تھے یعقوب، پھر یعقوب کا نام تھا اسرائیل، تو وہاں سے بنتا ہے بنی اسرائیل، یعنی کہ سنز آف یعقوب۔ اب بچا کون وہاں سے؟ سیکنڈ سن آف ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، تو اسماعیل قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ اس طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت بادشاہت سے نواز دیا، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نواز دیا، جیسا بادشاہت کسی کو نہیں عطا کی گئی تھی، بلکہ ان کا جو کنٹرول تھا وہ جنوں پر بھی تھا۔ اچھا، اس کا مطلب ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے۔ ملوکیت بادشاہت بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف کا انعام۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تمہیں اس نے بنا دیا بادشاہ۔ یہاں پہ دیکھیے اوپر کیا آ گیا، تم نعمت کرو یاد اللہ تعالیٰ کی۔ تو ملوکیت کوئی غلط چیز نہیں ہے، ملوکیت بادشاہت بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، جسے علی الاطلاق برا سمجھنا بڑی غلطی ہے ہماری۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کس نبی کو بادشاہ نہ بنا دیتا۔ اس کا ذکر انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے، آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہنوں پر مسلط، اور شاطران مغرب نے اس کا افسوس اس طرح پھونکا کہ مغربی افکار کے آ، اسیر، مطلب قید ہونے کے بعد، اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب حبہ و دستار بھی ہے۔ بہرحال ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکمران عادل و متقی ہو تو جمہوریت ہزار درجے میں۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ جو ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکمران عادل و متقی ہو تو جمہوریت سے ہزار درجے، یعنی ڈیموکریسی سے کتنا بہتر ہے کہ اگر بادشاہت ہی کسی کو ہوگی، اس کو ہم بولتے ہیں ملوکیت۔ تو بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے، بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ کہہ دیا بنی اسرائیل سے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم نعمت کو یاد کرو اللہ کی طرف سے جو تم پہ آ گئی۔ پھر یہاں پہ آ گیا وہ نعمت ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھ رہے تھے ہم سورہ بقرہ، اس ٹائم پہ ہم نے فل پڑھا تھا، مطلب پورا تفسیر پڑھا تھا ہم نے اس ٹائم پہ نا، یہ ہسٹری پڑھی تھی ہم نے ساری جیوز کی اس ٹائم پہ۔ ہم دیکھیں گے پھر سے، یا اچھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ کے اندر، پاک زمین کے اندر، ٹھیک ہے، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تم پہ لکھ لیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم نہ ٹرن کرو اپنے بیکس پہ، فتنقلبوا خاسرین، کہ تم پھر لوٹ جاؤ گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس ارض المقدسہ سے مراد کیا وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہمیں سمجھنا ہے۔ اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ کس میں؟ ارض مقدسہ کے اندر۔ لیکن پہلے ہم یہاں پہ تفصیل پڑھیں گے اس کا، اوپر جو یہاں پہ آ گیا دیکھیں، اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اشارہ ان انعامات اور معجزات کی طرف ہے جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من و سلوا کا نزول، جو ان کو کھانے کا نزول ہو گیا، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنا دینا وغیرہ۔ اس لحاظ سے اپنی یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن پیغمبر و آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت کے بعد اب یہ مقام و فضیلت امت محمد کو حاصل ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، تم بہترین امت ہو،
جسے نوع الانسانی انسانی قسم کے لیے بنا گیا، لیکن یہ بھی مشروط ہے کہ اس مقصد کی تعمیل کے ساتھ جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا، تم بہترین امت کب ہو، کیسے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو روکتے ہو برائی سے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اور تمہیں اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے، کہ بہترین امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہی ہے اب۔ اچھا، اب دیکھیے یہاں تھوڑی بہت ہسٹری پڑھنی ہے ہمیں اس کے بارے میں، کس میں؟ ارض مقدسہ کے بارے میں۔ دیکھیے اتنا تو پتا ہے نا آپ کو کہ جو یوسف علیہ، ہم کریں گے اسٹارٹ یوسف علیہ السلام سے۔ جو یوسف علیہ السلام تھے وہ کہاں رہتے تھے، کسی کو پتا ہے؟ وہ کنعان کے اندر رہتے تھے، کنعان کے علاقے کے اندر، شاید وہ شام کا علاقہ ہے، شام کے آس پاس۔ پھر کنعان سے وہ کہاں گئے؟ ایجپٹ، جب ان کو بھائی نے ڈال دیا کس میں؟ کنویں میں۔ پھر وہاں سے وہ گئے کہاں پہ؟ ایجپٹ، یعنی کہ مصر۔ اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب بنی اسرائیل کہاں تھی؟ اب ایجپٹ میں آیا نا، پھر فرعون بعد میں موسیٰ کے ٹائم پہ فرعون۔ پھر ان نے وہ ایجپٹ چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں ایکسوڈس، جیسے بائبل میں ایک کتاب بھی ہے ایکسوڈس، ہے نا؟ بائبل میں 5 کتابیں ہیں، بولتی ہے پینچ کچھ ایسے بولتے ہیں مطلب جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، ڈیوٹرانومی اور نمبرس۔ تو نمبر 2 پہ آتی ہے جینیسس، ایکسوڈس، ٹھیک ہے؟ امپورٹنٹ ان کا یہ مطلب یہ ہے، ایونٹ ہے اس کی، ان کی زندگی کا، یہودیوں کا، ایکسوڈس، کہ ان نے ریڈ سی کراس کر دیا۔ پھر وہ کہاں پہ گئے؟ پھر وہی ہم دیکھیں گے اچھے سے، آپ کی ہسٹری دیکھیں۔ دیکھیے بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ، مورث اعلیٰ، ان کے جو پرانے انسسٹر تھے وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کا مسکن کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا۔ وہ رہتے تھے بیت المقدس کے علاقے میں، یعنی نا شام کے علاقے میں، یا ہم بولیں گے فلسطین کے علاقے میں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جب وہاں پہ وہ عمارت ان کو وہاں پہ ہی ملی تھی بادشاہت، اور تب اس وقت تک مصر ہی میں رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر امالکہ کی حکمرانی تھی۔ اب اب ایک بولتے ہم آئیں گے واپس اپنے ہوم لینڈ بیت المقدس کے اوپر، لیکن وہاں پہ امالکہ کی حکومت تھی اس ٹائم پہ، یہ تھی امالکہ کی، جو ایک بہادر قوم تھی، یہ بہت ہی بہادر قوم تھی امالکہ کی قوم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا، تو اس کے لیے وہاں قابض امالکہ سے جہاد ضروری تھا، کیونکہ امالکہ سے لڑنا تھا پہلے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، کہ جو ہولی لینڈ ہے، جو بیت المقدس ہے، جو ارض مقدسہ ہے، جو ہولی لینڈ ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اور نصرت الہی کی بشارت بھی سنا دی کہ اللہ تمہیں ہیلپ کرے گا اس چیز میں۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل امریکہ سے لڑنے پہ آمادہ نہیں ہو گئے، انہوں نے نہیں لڑا ان سے۔ پھر بعد میں یوشع بن نون کے ساتھ ان لوگوں نے کراس کر دیا اس کو، اس کی بڑی ہسٹری ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے اچھے سے۔ دیکھیں یہ پڑھ لیا میں نے، ہاں۔ اچھا، التی كتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، فتنقلبوا خاسرین، کہ پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے مراد وہی فتح اور نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا، کہ لکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اگر تمہیں جہاد کرے تو مل جائے گا یہ، تمہیں اللہ کی ہیلپ مل جائے گی۔ اچھا، اچھا یہاں یعنی جہاد سے اعراض مت کرو، فنتل یعنی یہاں پہ کہ تم ایسا نہیں کرنا کہ تمہاری بیکس کے پیٹھ کے بل پھیر جاؤ اور تم لوٹ جاؤ خسارے بننے ہونے والوں میں سے، یعنی کہ تم جہاد سے گریز نہ کرو، اعراض نہ کرو جہاد سے۔ اچھا، اس کے بعد قالوا یا موسیٰ، ان بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ان نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس میں وہ قوم ہے جو بہت جبار قوم ہے۔ جبار بولتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک قوم ہے، ٹائرینیکل اسٹرنگ ان کو ہے، مطلب زبردست زور آور ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں اردو میں گردن کش لوگ ہے، خطرناک جبابرہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اسٹرنگتھ والے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم داخل نہیں ہو جائیں گے اس کے اندر، اس ارض مقدسہ کے اندر، فلسطین کے اندر، یعنی کہ بیت المقدس کے اندر، حتیٰ یخرجوا منها،
انٹل دے لیو فرام اٹ، یہاں تک کہ وہ خود ہی اس سے آرام سے نہ نکل جائے. ایسا ہوتا؟ کیسے ہوتا؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں گے اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم تو داخل ہونے ہی والے اس کے بعد. سرٹنلی انا، یقیناً ہم داخل اس کے بعد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کے بعد فَإِنَّا دَاخِلُونَ. بنو اسرائیل امالیکا کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے تھے، اور پہلی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے تھے، اور جہاد سے دستبردار ہو گئے. اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے نصرت پر بھی یقین، اور نہ ہی اللہ کے وعدے نصرت پہ یقین کر دیا، اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال رجلان من الذين يخافون، کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، انعم اللہ، ان پہ اللہ تعالیٰ نے، علیہما، ان دو پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا تھا اپنا. ادخلوا علیہم الباب، ان نے کیا کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ، اپون دم تھرو دا گیٹ، ان پہ داخل ہو جاؤ دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب ہو جاؤ گے، تم ہی وکٹری پاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی تم توکل کرو، اپنا ٹرسٹ کرو. پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ ان دو ایمان والے شخص نے کہا جن کو رب کا خوف تھا، اور جن پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان انعام کر دیا تھا. دو شخصوں نے جو خدا ترست لوگ تھے، خدا سے ڈرنے والے لوگ تھے. ان میں سے انہوں نے کہا جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ تم ان کے پاس دروازے میں سے تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی قوم موسیٰ علیہ السلام میں صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے، جنہیں نصرت الہی پہ یقین تھا، اور انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت مت ہارو، تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، جس طرح وہاں پہ انہوں نے کہا تھا مومنوں نے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، جب طالوت و جالوت کے پیچھے لڑائی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کتنی کبھی کبھی چھوٹی جماعت ہوتی ہے، وہ بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے. جب رومنز لڑائی کی تھی نا مسلمانوں کے ساتھ، تو رومنز 2 لاکھ تھے اور مسلمان 3,000 تھے. اندازہ کریے، 2 لاکھ اور 3,000، یہ سچ میں یہ تاریخی واقعہ صحیح ہے. اور پھر یہ مسلمان ان کو شکست، مطلب ان کو مطلب اچھا خاصا فائٹ کیا، اور وہ بھاگ گئے. پھر 3 لاکھ تھے رومنز، اور مسلمان کتنے تھے؟ 2 لاکھ تھے رومنز اور 3 لاکھ تھے مسلمان، 3,000. 2 لاکھ تھے رومنز اور 3,000 تھے مسلمان. اس کے بعد قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ابدا کبھی بھی اس پہ داخل نہیں ہو جائیں گے. انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز میں داخل نہیں ہو جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس پہ رہیں گے. فذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے گا، فقاتلا، تم دونوں لڑو، تمہارا خدا اور تم جاؤ، تم خدا بھی یقین کرتے ہو، جاؤ اکیلے جاؤ. فقاتلا انا ہا ہونا قائدون، بے شک ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جاؤ تم کرو اپنا کام. تمہیں اگر اللہ پہ اتنا ہی بھروسہ ہے، جاؤ تم اکیلے جاؤ لڑنے کے لیے. ایسے انہیں مذاق بنا دیا اس کا، ان یہودیوں نے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو تو اور تیرا رب جا کے لڑے. اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو انہوں نے قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، نہیں ہم خود لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو یہ تھا صحابہ کا رول. ایکسپیڈیشن ٹو مودا. ہاں. اچھا. اس کے بعد قال رب انی لا املک الا نفسی، اس نے کہا اے میرے رب، میں نہیں رکھتا ہوں طاقت لیکن صرف اپنے آپ پہ. یہ موسیٰ نے کہا لا املک الا نفسی، نا وی کانٹ کنٹرول پیپلز ایموشنز، their تھاٹس، ہم کچھ نہیں کر سکتے.
ہم خالی اپنی ریئیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں. وی کانٹ کنٹرول دا ایونٹس، وی کانٹ کنٹرول دا سرکمسٹینسز. مصیبت، پریشانی، غم، فیلئر، سیٹ بیکس، ڈپریشن، انزائٹی، سیلف ڈاؤٹ، انسیکیورٹی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہونا لازمی ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. مشکل ٹرامیٹک ایونٹس لائف میں آنا، کوئی مصیبت آنا، یہ انیویٹیبلی لا محالہ ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا ہے زندگی میں. اس سے کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے. ہاں، صرف اور صرف ہم اپنی ریئیکشن چینج کر سکتے ہیں. ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو دا سچویشنس، وہ ہم تک ہے، وہ ہماری چوائس ہے. وہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہمیں کیا مصیبتیں آ جائیں گی. وہ پارٹ آف لائف ہے. پرابلمس آر دا پارٹ آف لائف اینڈ ڈیلنگ ود دیم از دا آرٹ آف لائف. تو وہی چیز ہے کہ ہماری ریئیکشن جو ہوتی ہے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں اوور ریئیکشن مصیبت کے ٹائم پہ. اتنی مثبت ہوتی ہی نہیں جتنی ریئیکشن خطرناک ہوتی ہے اس کی. تو یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ تمہیں کتنی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، تمہیں اوور ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، تمہیں کام رہنا ہے. تو وہی اس نے یہاں پہ کیا کہا، رب انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب، میں نہیں رکھتا ہوں پاور لیکن صرف اپنے نفس کے اوپر، وہ اخی اور اپنے بھائی کے اوپر، ففرق بیننا، سو میک اے سیپریشن بٹوین اس و بین القوم الفاسقین. تو ہمارے درمیان اور ہماری فاسق قوم، جو بالکل نافرمان قوم ہے، اس کے درمیان میں یا اللہ تم فاصلہ کرو تم. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ اے الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پہ کوئی اختیار نہیں ہے، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں نافرمان قوم کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعلان بھی ہے کہ اللہ میں ان سے بری ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال فإنها محرمة عليهم. اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک ان پہ یہ حرام ہے، یہ زمین، 40 سنة، 40 سال تک ان کو یہ زمین نہیں مل جائے گی، ارض مقدسہ. کیا بولتے خود نکل جائیں گے جب رہا تو وہ جو وہاں پہ امالکا کی بستی میں جو امالکا کی حکمرانی ہے وہ خود باہر نکل جائیں گے اور تو ہم داخل ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ان پہ زمین حرام کر دی گئی 40 سال تک. یتیہون فی الارض، یہ زمین میں وانڈر کریں گے آپ، یہ سرگرداں گھومتے رہیں گے. ٹھیک ہے. یتی ہونا اسے یہاں پہ لکھا ہے لقات القرآن کے اندر، یہ میدان تیا کہلاتا ہے، جس میں 40 سال تک یہ اپنی قوم، اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے سرگردان رہ گئے، بالکل وانڈرنگ کرتے رہ گئے. اسی کو بولتے ہیں میدان تیا نا. ریڈ سی کراس کرنے کے بعد ایک میدان تیا میں رہ گئے. اب ان کو کراس کرنا تھا میدان تیا، یہ پہنچتے کہاں پہ، ارض مقدس ہے، لیکن ڈر گئے اور 40 سال تک اسی بھی سزا میں رہے. یہ وانڈر کرتے رہے 40 سال تک اس زمین کے اوپر. فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو نہ آپ افسوس کریے فاسق قوم کے اوپر، آپ فاسق قوم کے اوپر افسوس نہ کریے یا رسول اللہ، یہ مطلب یہ اے موسیٰ. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. ٹھیک ہے. اس میدان میں اس کے باوجود ان پہ من و سلوا کا نزول ہوا، جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے نبی پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا ہمارے جی بھر گیا ہے، اپنے رب سے دعا کر کے وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے، جو سورہ بقرہ میں آ گیا تھا. یہ ان پہ بادلوں کا سایہ ہوا. پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے. اس طرح دیگر انعامات ہوتے رہے. 40 سال کے بعد پھر ایسے واقعات پیدا ہوئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے. وہ ہم دیکھیں گے ہسٹری میں وہ کیسے داخل ہو گئے. لیکن 40 سال تک اسی میدان تیا میں رہ گئے. لیکن یہاں پہ ان کو من مسلح مل گیا، یہاں پہ ان کو جو ہے اوبر وہ سایہ مل گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ان کو جو ہے انہیں لیکن پھر بھی کہا کہ ہمیں سبزیاں دالیں کھانی ہے. ان کو پھر موسیٰ نے کہا تم اس کے لیے جاؤ کہاں پہ، شہر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا. سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا ہم نے یہ چیز. اور یہیں پر ان کو وہ 12 چشمے پھوٹ گئے تھے اس جگہ پہ. میدان تیا بولتے ہیں اس چیز کو، اس جگہ کو. اس کے بعد فلا تأس علی القوم الفاسقین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، اس لیے تم فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. فلا تعس علی القوم الفاسقین. پیغمبر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس میں اس کے لیے دین اور دنیا کی سعادتیں اور بلائیاں ہیں، تو فطری طور پہ، نیچرل طور پہ اس کو سخت افسوس ہو جاتا ہے اور دلی قلق ہوتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے نبی کو یا رسول کو. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن میں بہت جگہوں پہ آ گیا ہے. لیکن آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تو نے فریض تبلیغ ادا کر دیا اور پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیا، اب
اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان کامیابی کے نقطۂ آغاز پر لا کھڑا کر دیا ہے لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اپنے فرض سے سب دوش ہو گیا، اور تجھے ان کے بارے میں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ غمگین تو ایک یقینی ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، لیکن مراد اسے تسلی ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے بعد اگر رزلٹس نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی جو ہے فریضہ انجام دے رہا ہے، وہ کافی ہے انسان کے لیے۔ ٹینشن نہیں لینا ہے لوگ سمجھ رہے کہ نہیں، لوگ پڑھ رہے کہ نہیں، اپنی دعوت دینی ہے انسان کو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ تلاوت کریے ان کے اوپر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں۔ اب یہاں پہ حابل اور قابل کے بارے میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ نبأ ابنی آدم، آپ تلاوت کریں پہ نبأ کا سٹوری، سٹوری آف دا ٹو سنز آف آدم کی ان پہ آپ تلاوت کریے بالحق، حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی آفر کر دی، ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کر دیا۔ اذ قربا قربانا، قربا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے قربانی پیش کی، قرب حاصل ہونے کی امید پر نظر پیش کیا تاکہ ہم اللہ سے نزدیک جا سکے، اس کو بولتے ہیں نا آفرنگ، یا نظر بولتے ہیں اس کو، قربان وہی قربانی۔ تو فتقبل من احدہما، تو قبول کر دی گئی قربانی ایک بھائی سے، ون آف دیم سے، ولم یتقبل من الاخر، آخر، اور دوسرے سے قربانی قبول نہیں کر دی گئی۔ قال لأقتلنک، جس شخص کی قربانی قبول نہیں کر دی گئی، جس بھائی کی جو کہ قابیل تھا، اس نے کہا نا قابیل، حابیل اچھا تھا بیچارہ، قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ میں، میرے خطایات، قابل کمینہ، قابل کمینہ، حابیل، بتائیے اپنا نام ایچ سے آدھا ہشام اچھا ہو، ایسا نہیں مطلب قابل کبھی کمینہ، اور ایچ تو پتہ ہی اب جو اپوزٹ میں آگا وہ تو ٹھیک ہوا۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ شیورلی آئی ول کل یو، ٹھیک ہے؟ کس نے کہا یہ کہا قابل نے حابیل سے۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا میں صرف اور صرف، ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ کہا قابل نے حابیل سے، میں تمہیں قتل کر دوں گا، لأقتلنک شیورلی آئی ول قتل یو، ضرور بضرور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ، حابیل نے جواب دیا کہ بے شک صرف اور صرف، انما کو کیا بولتے ہیں؟ اداۃ حصر، پڑھ لیا تھا ہم نے بہت بار یہ، اداۃ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا ٹول جس سے ہم کرتے ہیں کنفائنڈ میننگ بیان، اونلی اینڈ اونلی ترجمہ ہو جاتا ہے، انما یتقبل اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، من المتقین، صرف ان سے جو خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اخلاص والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو قربانی قبول فرما دیتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیل ہم کل پڑھیں گے اس کے بارے میں اچھے سے، جو واقعہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، جو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بھائیوں کا، جن کو مسئلہ ہو گیا تھا کہ کون کس سے نکاح کرے گا اس کی بنیاد پہ، تو اسی کی بنیاد پہ پہلا قتل بھی ہوا تھا، ایک عورت کی بنیاد پہ قتل ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا فتنہ یہ مرد کے لیے ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اس میں ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ کل۔ باقی آپ قرآن حفظ بھی کیا کرے ساتھ ساتھ، جو ہم پڑھتے وہ کرنا چاہیے حفظ بھی۔ جب میں نے حفظ کیا تھا 2 سال تک، میں نے بھی ایسے ہی حفظ کیا تھا، جتنا میں پڑھتا تھا تو میں یاد بھی کرتا تھا ہر دن، تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر یاد کرنا۔ اب دیکھیے ترجمہ پڑھنے کے بعد، تفسیر پڑھنے کے بعد کتنا آسان لگتا ہے یاد کرنا، پتہ ہی ہوتے ورڈز، دیکھے ہوتے، فیملیئر ہو جاتا ہے انسان۔